अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। यहाँ सज़ा और जज़ा का तसव्वुर ही जुदागाना है। इंसाफ शाही के सामने कानून हाथ बांधे खड़ा रहता है और अवामी इंसाफ के तकाजे पूरे करते करते आम आदमी जिंदान खानों में जान दे देता है। लेकिन इस दोहरे इंसाफ का शिकवा अब आम ही नहीं, आजकल तो ख़ास भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले नैब के सलूक और शरीफों को छूट पर शाकी हैं तो मतवाले प्रोटोकॉली एहतसाब के बावजूद इंतकाम और ज़्यादती करार दे रहे हैं। सेहत जुर्म से इनकार तो बहरहाल मुल्ज़िम का फितरी हरबा है, मगर तहकीक और तफ्तीश की राहों में उलझाव के भी हजार जतन हैं। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत ने इसाक डार साहब की अदम पेशी पर वकील से इस्तफसार किया तो जवाब ये मिला कि डार साहब के दिल पर बोझ है और 4 कदम भी नहीं चल सकते और उनकी एंजियोग्राफी होगी, इसलिए इस्तिस्ना दिया जाए। जब मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रूबरू रखी गई तो भेद खुला कि इस रिपोर्ट में किसी बीमारी का जिक्र है, ना ही हाई कमीशन से तस्दीक शुदा है। मगर इसके बावजूद काबिल ज़मानत वारंट ना काबिल ज़मानत ना हो सके। वैसे सियासी दिल भी बड़ी अजब शय है। डार साहब असासजात रेफरेंस में धर लिए जाएं तो दिल पर बोझ बढ़ जाता है। जरदारी साहब मेमो गेट में फंस जाएं तो कल भी आर्ज़ा लाहक हो जाता है। परवेज़ मुशर्रफ फर्द जुर्म की जद में आ जाएं तो भी अमराज कल्ब के हस्पताल पहुंच जाते हैं। सियासी दिल को लाहक ये आर्ज़े दरअसल निज़ाम इंसाफ के अमराज हैं और आज मियाँ साहब मुल्ज़िम की हैसियत से सरज़मीन इस्लामाबाद पर उतरे। नाज़रीन, आम ख्याल तो यही था और रात गए तक यही खबरें थीं कि नैब मुल्ज़िम के साथ मुल्ज़िमों जैसा ही बर्ताव करेगा, मगर नैब की तश्कील करदा 10 रुकनी टीम तैयारे तक रसाई की इजाज़त मिलने के बावजूद ये जुर्रत ना कर सकी कि अदालती समन की एयरपोर्ट पर तामील करा सके। फिर भी कहा जाता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं, ज़्यादती हो रही है। साहब, ज़्यादती होती क्या है ये सजाए मौत के कैदी मज़हर हुसैन से कोई पूछे। सेशन कोर्ट से सजाए मौत का परवाना थामे मज़हर हुसैन अपनी बेगुनाही 19 साल तक 19 इयर्स साबित करने की कोशिश करता रहा और 19 साल बाद दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा साहब ने बरी होने के अहकाम जारी कर दिए। मज़हर हुसैन कानून और इंसाफ के इस निज़ाम से आज भी सवाल करना है कि मैं 19 साल बाद बेगुनाह साबित हो गया, लेकिन मेरे ये 19 बरस वापस कौन लौटाएगा। मिल लीजिए मज़हर फारूक से। मज़हर फारूक नामी शख्स को 1992 में कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई थी। ये 21 साल तक जेल में कैदो बंद की सोबतें झेलता रहा और फिर 21 बरस बाद दिसंबर 2016 में अदालत उज़्मा ने नाकाफ़ी सबूत पर इसको भी बरी कर दिया। मगर येट अगेन कोई मज़हर फारूक को बेगुनाही में काटी जाने वाली 21 साल कैद का बदला दे सकता है क्या? और आज अगर हुसैन और ये मज़हर फारूक दोनों ही पूछें कि मेरा कसूर क्या है तो शायद इन्हें तो ज़ेब देता है, बात समझ भी आती है। लेकिन हजूर, ये होती है ज़्यादती, शहाना अंदाज या शहाना प्रोटोकॉल और वज़रा की झुरमट में पेशियाँ। और अगर ये ही सब कुछ ज़्यादती करार दी जाती है तो फिर शायद टू बी ऑनेस्ट शर्जील मेमन या डॉक्टर आसिम आपसे ज़्यादा मजलूम हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाथ स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मुल्क के सबसे प्रोमिनेंट लीगल माइंड्स मौजूद हैं, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है अभी कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा, धोरे मेयार हैं, मुनाफ़कत है, इदारों को किस तरह काम करना चाहिए, कानून के तकाजे क्या हैं। वो शख्सियात जो समझते हैं कानून को, जो समझते हैं नैब को, जो समझते हैं प्रोसिक्यूशन ने किस तरह काम करना है, जो अदालतों और प्रोसीजर्स को समझते हैं, उन्हीं को आज दावत दी है। हमारे साथ आज रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साबिक नैब के प्रोसिक्यूटर आमिर राजा अब्बास साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबको खुश आमदेद, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, मुझे बताइएगा कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं। मियाँ साहब भी आज वापस पहुँच गए एंड अमंगस्ट अदर थिंग्स आई वुड लाइक टू आस्क यू एज वेल टू बिगिन विद सर कि ये रेफरेंसेस जो हैं जिनको नथी करके एक रेफरेंस की बात की गई उसके ऊपर बात करेंगे सर, मगर टू बिगिन विद मुझे बताइए कि ये जो 10 रुकनी नैब की टीम रात गए तक ये खबरें आ रही थी कि इजाज़तनामा मिल गया है, एयरपोर्ट में जाके जो है वो हम देखेंगे कि इंसाफ के कोई धोरा मेयार नहीं है, वही ट्रीटमेंट जो शर्जील मेमन के साथ हुई थी इधर भी होगी, गो के मचल के दे दिए जाएंगे एंड दे वोंट बी एन अरेस्ट।
پھر بھی ڈو یو تھنک یہ آپٹک زیادہ تھے جو یہ کام پورا ہونا تھا, اور ریئلی اٹس ناٹ ریئلی اے بگ ڈیل کہ اگر یہ 10 رکنی ٹیم کو اجازت لاسٹ منٹ نہیں ملی, اندر نہیں گئے اور پنجاب ہاؤس میں مچل کے لے لیے؟ دیکھیں مہر, ہم نے شاید کالج لائف میں LLB کرتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ ایکیوزڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے کورٹ کا بلیو آئیڈ بوائے ہوتا ہے, لیکن شریف فیملی کچھ ضرورت سے زیادہ بلیو آئیڈ ہے کہ جس انداز سے ان کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, یہ مچل کے بیل بانڈ میرے سمجھ میں نہیں آتے, جبکہ نیب آرڈیننس میں یہ بات واضح طور پہ ہے کہ دیز آر نان بیلیبل آفینسز. اگر یہ نان بیلیبل آفینسز ہیں تو ٹرائل کورٹ کو یا نیب کورٹ کو کیا اختیار ہے مچل کے جاری کرنے کا ان ایبسنس آف اینی بیل آرڈر؟ بیل صرف اور صرف جیسے اسفندیار ولی کیس میں 4 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آرٹیکل 199 کے تحت بیل ہو سکتی ہے, اور کوئی اور پروویژن 497 یا 498 CRPC اپلائی نہیں کرتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے ان کو صرف سمن اور ذاتی مچلکے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اور سندھ میں اور دوسرے صوبے میں جو ایکیوز کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس پر پروٹیسٹ کیا سندھ اسمبلی نے بھی, کہ وہاں پر تو کوئی نیب کورٹ ان تینوں صوبے میں مچلکے پہ رہا نہیں کرتی ہے یا بیل بانڈ پہ رہا نہیں کرتی ہے. وہاں پر ہائی کورٹ سے آپ کو اگر ہائی کورٹ ڈکلائن کرے تو سپریم کورٹ سے بیل آرڈرز لے کے آنے پڑتے ہیں. یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے پنجاب میں جس پیٹرن پہ جا رہے ہیں. نیب ایک فیڈرل یونٹ ہے اور اس کو تو بالکل آئیڈینٹی مینٹین کرنی پڑے گی. آج اتنی بڑی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا, سرو کرنے نہیں دیا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی مگر مجھے ایک بات سمجھائے گا رشید رضوی صاحب کہ جو شرجیل میمن کے ساتھ ہوا کہ ان کو اترتے ہی ایروپلین سے آخری سیڑھی تک نہیں پہنچنے دیا, ان کو اریسٹ کر لیا گیا, گو کہ وہ کہتے رہ گئے میرے پاس بیل ہے, مگر پھر بھی ان کو تحویل میں رکھا گیا, وہ غلط تھا, رائٹ؟ سو آئی تھنک وی یونانیمسلی اگری ہے, انلیس کوئی کہے کہ نہیں یار وہ صحیح کیا تھا اسی طرح ہونا چاہیے, وہ غلط تھا. سو کیوں وہی چیز ایکسپیکٹ کی جائے کہ ایک غلط کام جو ہو گیا پہلے اس کو ریپیٹ کیا جائے جسٹ بیکاز it's somebody who is generally شرجیل میمن کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل دی تھی کہ ان کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ نہ کیا جائے. یہاں پر کسی ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ڈسٹنکشن ہے. ان کے پاس شرجیل میمن صاحب کے وکیلوں کے پاس آرڈر تھا کہ آن ہز ارائیول ہی میں ناٹ بی اریسٹڈ, اور اس کی شیورٹی بھی جمع ہو گئی تھی. یہاں پہ تو نواز شریف صاحب یا صفدر صاحب یا مریم نواز کے کبھی پروٹیکٹیو بیل نہیں لی گئی ہے, کسی قسم کی بیل نہیں لی گئی ہے ہائی کورٹ سے. اچھا, سو سلمان اکرم راجہ صاحب, نان بیلیبل نیب کی شک کے اندر بلو آئیڈ بوائز ایکیوز کا ہونا, یہ آپ اتفاق کرتے ہیں رشید رضوی صاحب سے جو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بلو آئیڈ کو بھی اس کی تشریح اگر نیکسٹ لیول تک لے گئے, نیب لے گیا ایسے, اور ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں ہونا, ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ ٹوڈے؟ آپ کو لگتا ہے فقط آپٹکس تھے؟ یہ دیکھیں, جہاں تک یہ بیلیبل وارنٹ کا تعلق تھا, یہ تو ان کی اٹینڈنس جو ہے عدالت کے سامنے جو حاضری ہے اس کے لیے جاری کیا گیا تھا کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر وہ حاضر نہیں ہوں گے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. لیکن یہ بیلیبل تھا, لہٰذا جو افسران تھے انہوں نے ان کی بیل لے لینی تھی. اس کا تعلق اس الزام سے نہیں تھا جس کے حوالے سے ریفرنس چل رہی ہے. تو ایک تو مجھے یہ فرق نظر آتا ہے. اب یہ کہ جو الزام ہے جس کے حوالے سے ریفرنس چل رہی ہے, اس الزام میں کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, تو اس کی بھی نظیر مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں خود کئی مقدمات دیکھ رہا ہوں جہاں چیئرمین نیب نے اریسٹ وارنٹ نہیں جاری کیا, اور وہ عام لوگوں کے مقدمات ہیں, سیاسی شخصیات نہیں ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نیب کے قانون کے تحت کیوں ہی انکوائری, انویسٹیگیشن یا ریفرنس بھی ہو جائے تو ملزم کو ضرور گرفتار کرنا ہے. اگر ملزم کوآپریٹ کر رہا ہے, تفتیش کا حصہ ہے, اور تفتیش کے بعد اب ریفرنس میں اگر وہ عدالت سے تعاون کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے, اور ہر مقدمے میں نہیں کیا جاتا لوگوں کو اریسٹ وارنٹ چیئرمین نیب جاری کرتا ہے, اس کے بعد
راجہ صاحب سندھ میں کال اپ نوٹس پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں, ہزاروں آپ آرڈر دیکھیں گے. کال اپ نوٹس پہ نیب کے اریسٹ کیا جاتا ہے. جی وہ کر سکتے ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ چیئرمین نیب کو ایک اریسٹ وارنٹ جاری کرنا پڑتا ہے. ان کی ثواب دید ہے. جی اگر انہوں نے وہ اریسٹ وارنٹ جاری نہیں کیا تو پھر ان کو بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو ان کو یہ ڈر ہو کسی ملزم کو کہ میں دھر لیا جاؤں گا, میرے حوالے سے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, تو پھر لوگ ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہیں یقیناً. لیکن اگر یہ صورتحال ہو کہ ان کو یہ نظر آئے کہ مجھے اریسٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ میں کوآپریٹ کر رہا ہوں, تو لوگ انتظار بھی کرتے ہیں. So before I come to Raja Saab, you both Rajas, Salman Saab, مجھے بتائیے کہ before I come into the studio again, do you think کہ شریف خاندان کوآپریٹ کر رہا ہے so far؟ دیکھیں جہاں تک تو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا تعلق ہے, وہ تو جو پیش ہو رہے ہیں میاں نواز شریف, مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر, اس حد تک تو بات نظر آ رہی ہے. باقی جو انکوائری یا انویسٹیگیشن کا مرحلہ تھا وہ تو ان مقدمات میں ہوا ہی نہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا اور بہت ہی مختصر اس کے بعد ایک عرصہ تھا اور ریفرنسز دائر کر دی گئیں, تو اس حد تک تو کوآپریشن ہے. جو لوگ نہیں پیش ہو رہے ان کا معاملہ مختلف ہے, اس کے لیے مختلف قوانین موجود ہیں. کیا ان کا سہارا لیا جائے گا, کیا بالآخر انٹرپول کا سہارا لیا جائے گا, کیا پرویز مشرف صاحب والی مثال جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا کہ ان کو تو کسی نے انٹرپول کے ذریعے نہیں بلایا, آئین کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی کے وہ ارتکاب کے ملزم ہیں, ٹریزن کا مقدمہ. سو آپ کو لگتا ہے کیونکہ مشرف کو نہیں بلایا تو ادھر بھی نہیں بلانا چاہیے, بٹ دین اگین اس طرح کے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کہتی ہے کیونکہ ہمیں اریسٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کو بھی اریسٹ کرو, یعنی کہ دیکھیں ہمیں کوئی اصول وضع کرنا ہوگا. دیکھیں جی کوئی اصول وضع کرنا ہوگا نا کہ کس نوعیت کے ملزمان کو انٹرپول کے ذریعے بلانا ہے, اس کے لیے کوئی اصول وضع کرنا ہوگا اور اس پر پھر اکراس دا بورڈ عمل کرنا ہوگا, سب کے لیے اسی اصول کا اطلاق کرنا ہوگا. اچھا انٹرسٹنگلی جو میں نے وزیر اعظم عباسی صاحب کا انٹرویو لیا اور میں نے ان سے پوچھا if push comes to shove اور یہ بات ہو جائے انٹرپول کی, حسن حسین صاحب نہیں واپس آ رہے, ہی سیڈ کہ ایک تو میں ہدایت نہیں دوں گا, دے گرون اپ جینٹلمین, خود اپنے فیصلے کریں, مگر اگر ایسا کوئی حکم نامہ آیا تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی میں اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر امپلیمنٹیشن کراؤں گا کہ ان کو واپس لایا جائے اور حکومت کی طرف سے جو کام کرنا ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو انٹرپول وہ کیا جائے. سب بہت زیادہ کنفیوژن ہے, انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ورسز بیلیبل, بیل ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. از دس جسٹ سم گرے ایریاز قانون کے حوالے سے, یا آپ کو لگ رہا ہے سوابدید ہے سوللی نیب چیئرمین کی ایپریٹس کی؟ جو نیب کے قوانین ہیں وہ پورے ملک کے لیے یکسر ہیں, ایک ہی قوانین ہیں, ایک ہی ایس او پیز ہیں, ہر جگہ انہی پہ عمل درآمد ہونا ہے. یہ جو نیب کا قانون ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی, اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دا انٹائر پاور وہ ویسٹ کرتی ہے چیئرمین نیب میں, اس نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے, وارنٹس اس نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں, ریفرنس اس نے نکالنا ہے, انکوائری کی اتھورائزیشن اس نے دینی ہے. تو انفارچونیٹلی ایسے ہوا کہ جو ہمارے اس سے پہلے چیئرمین نیب تھے قمر زمان چودھری صاحب, انہوں نے بلا شبہ سندھ کے لیے نیب کا معیار اور رکھا اور پنجاب کے لیے انہوں نے پٹواری یا شاید اس لیول سے اوپر نیب کو کہیں استعمال ہی نہیں کیا. یہ جو شرجیل میمن صاحب کا یا ڈاکٹر وہ کیا نام ہے دوسرے عاصم صاحب, ان کے جو وارنٹس تھے یہ وہ وارنٹس تھے جو چودھری قمر زمان صاحب نکال کے گئے تھے, یہ نئے چیئرمین صاحب کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ وارنٹس تھے جو انہوں نے نکالا, انہوں نے ان کو کہا کہ انہیں اریسٹ کرے. نو دیر از اے ڈفرنس, ایک ڈفرنس ہوتا ہے جو ہماری عوام کو پتہ ہونا چاہیے. جو یہ اتنا شور بھی ہوا, سندھ کی اسمبلی نے قرارداد بھی کی کہ وہاں پہ اریسٹ نہیں ہوتے, یہاں پہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. نیب میں جو اریسٹ ہوتے ہیں دو کیٹیگریز, ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں جرائم کی, اوفینسز کی. جو شرجیل میمن یا ڈاکٹر عاصم پہ جو چارجز ہیں وہ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم نہیں ہے. ان پہ جو چارجز ہیں وہ چارجز ہیں کہ جناب یہ ایک ڈیل ہوئی تھی, یہ ٹینڈر ہوا تھا, یہ ایڈورٹائزمنٹس کے آپ نے ریٹس دیے تھے, اس میں آپ نے پیپرا کو فالو نہیں کیا, اس میں آپ نے کک بیکس لی, اور ایسے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں اریسٹ مینڈیٹری بن جاتا ہے, کیونکہ جب تک آپ ان ملزمان کو اریسٹ نہیں کریں گے تو آپ
انویسٹیگیٹ نہیں کر سکیں گے کہ آیا یہ جو اشخاص ہیں یہ کیا صرف فرنٹ مین ہیں, ان کے پیچھے کوئی اور لوگ بھی ہیں, یہ جو اتنے ہیوی پیسہ جاتا ہے یہ کیا خالی ان کو ملا ہے یا ان کے پیچھے جو اور بندے ہیں ان کے پاس جاتا ہے. سو ان سچ لائک کیسز اریسٹ مسٹ ہو جاتا ہے. لیکن نیب جہاں پہ دیکھتی ہے کہ ایسٹس کا کیس ہے, ایسٹس کے کیس میں نیب نے اریسٹ کس پرپس کے لیے کرنا ہے, کوئی زیادہ واضح پرپس نہیں ہے, کیونکہ اس نے سیدھا سیدھا ایکیوز سے پوچھنا ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹیز ہیں. You mean ambiguity ہے, vague ہے, سوابدید ہے نیب چیئرمین. No, it's not سوابدید. It's کہ نیب کی ایک SOP ہے کہ جب ایسے کیسز آئیں گے جن کیسز میں اریسٹ کو وہ سمجھیں گے کہ ضروری ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کس کیسز میں لگتا ہے اریسٹ ضروری ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ LNG کا کیس ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو لاہور میٹرو ملتان میٹرو کا اگر کھلتا ہے اور اس کے پیچھے آپ نے کرپشن دیکھنی ہے, جیسے میاں صاحب کہتے رہے میرے اوپر کوئی کک بیک کا چارج نہیں ہے, میرے اوپر کوئی اور اس قسم کا کسی ٹھیکے سے پیسے لیے ہیں وہ چارج نہیں ہے. رولز اپلائی کرتے ہیں ایسے کیسز میں؟ نہیں, رول ایک ہے. رول مینس کہ آپ نے اس کیس میں لازمن اریسٹ کرنا ہے, اس کیس میں آپ نے اریسٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھیں کچھ چینج ملانی ہوتی ہے جب یہ جو کرمنل لا ہوتا ہے, اس میں سرکمسٹانسز اور ہر ایک کڑی کو دوسری کڑی سے جوڑنا ہے, ہوں تو تب لازمی نہیں ہے اریسٹ, تب لازمی نہیں ہے, تب کیونکہ کوئی پرپس نہیں ہے, کوئی پرپس نظر نہیں آ رہا. آپ اریسٹ کر کے کیا انویسٹیگیٹ کریں گے, آپ اریسٹ کر کے ان سے کیا پوچھیں گے, ان سے صرف آپ نے یہی پوچھنا ہے کہ آپ آئیے اور اپنا منی ٹریل دے دیں, یہی آپ نے ان سے کوسچن پوچھنا ہے اور وہ منی ٹریل دیں گے. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ آپ نے جب ان کو بلایا ہے, اب جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ وہ کوآپریٹ کر رہے تھے, تو وہ کوآپریٹ شاید نیب نے 3 نوٹسز بھیجے, وہ کسی نوٹس کے جواب میں نہیں آئے. اور یہ جو ریفرنس بنے ہیں, اگر 28 جولائی کا فیصلہ دیکھا جائے تو اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں نیب کو کہ یہ JIT کا مٹیریل ہے, آپ کے پاس پرانا اپنا نیب کا مٹیریل پڑا ہوا ہے, آپ کے پاس FIA کا مٹیریل پڑا ہے, اور اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں اور ریفرنس فائل کریں. وہ جو فردر انویسٹیگیشن تھی اس پروسیس میں وہ نہیں آئے, اور اس وقت کے چیئرمین نیب کا یہ کام تھا قمر زمان چودھری کا کہ جب آپ ایک ملزم کو بلا رہے ہیں وہ آپ کی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہے, تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ اریسٹ بنتا ہے کہ آپ ان کو اریسٹ کریں. جیسے حسن حسین صاحب ہوں گے, وہ تو آ ہی نہیں رہا. میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں, جیسے ابھی جیسے اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے دوبارہ کال نوٹس بھیج دی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو نیب ہی نے تفتیش کر رہی ہے نا ابھی تک, اس نے دوبارہ نوٹسز بھیجے ہیں, اور اب اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں آتے کورٹ میں تو ان کا علیحدہ چل رہا ہے, تو چیئرمین نیب پہ یہ لازمی ہوگا کہ وہ ان کے اریسٹ وارنٹس نکالیں اور ان کو وہاں سے لے کے آئے اور ان سے انویسٹیگیشن کریں. اچھا, سو یہ لازمی اور جہاں فلیکسیبلٹی برتی جا سکتی ہے, یہ لائنز ویگ ہیں یا بڑی کلیئر کٹ ہیں نیب چیئرمین کے لیے؟ نہیں, اگر تو نیب چیئرمین اکارڈنگ ٹو بکس چل رہا ہے اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر چیئرمین نیب انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے فیسیلیٹیشن کر رہا ہے, قمر زمان چودھری کا تو آپ نے بتا دیا, جو اب ہمارے نئے چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے آپ کی ابھی تک کیا رائے ہے؟ جو یہ اریسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جون سی ہے وہ ہے کہ ایک چیز کہ یہ ECL والا جو ایشو ہے اس کو انہوں نے ڈیٹرمن کرنا ہے. اریسٹ تو آپ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے, ECL آپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ ایک وقفہ لے لوں ٹل لاسٹ ویک عامر صاحب, اینڈ ویری انٹرسٹنگ جی صاحب, آپ بھی سلمان صاحب, آپ بھی ٹل لاسٹ ویک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بھئی اگر ڈار صاحب وزیر خزانہ اس ملک کے کوآپریٹ کر رہے ہیں, پیشیاں بھگت رہے ہیں, آ رہے ہیں, تو there is no need کہ ECL پہ ڈالا جائے. جب آپ کو شک ہو کہ بھئی یہ انسان نہیں کوآپریٹ کرے گا یا اس کے بھاگنے کے ڈر ہیں, تب آپ ڈالیں. And then lo and behold, he's left the country. اور ملک میں اب یہی بات ہر جگہ ہو رہی ہے کہ شاید وہ واپس نہ آئیں, کیونکہ جس طریقے سے وہ گئے ہیں, A and B جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ دل کا عارضہ لاحق ہے, دل پہ بوجھ ہے اور 4 قدم نہیں چل پا رہے, that itself مجھے لگتا ہے کہ بڑا it's something very worrying. وقفے کے بعد اس پہ گفت و شنید کرتے ہیں. Stay with us on News Eye, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے شارٹ آرڈر بھی دیا گیا کہ ریزننگ دی جائے احتساب عدالت کی طرف سے کہ کیوں نہیں یہ 3 مختلف ریفرنسز جو ہیں, جن کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو یہ مرکزی کردار, سینٹرل فگر نواز شریف صاحب ہیں,
الزامات بھی وہی ہیں, تو ان کو اکٹھا کر کے نتھی کیوں نہیں کیا جا رہا؟ فرد جرم ایک ہونی چاہیے. تو اس کا تو بہرحال آئی بلیو اینڈ وی ول ڈسکس دس کہ کیا یہ سواب دید جو ہے یہ ٹرائل کورٹ کی ہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہرحال یہ کہا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر اس حوالے سے پہلے آ چکا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. مگر مجھے پہلے رشید رضوی صاحب یہ پہلے سمجھا دیں, کیا 3 ریفرنسز کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے شریف خاندان کو؟ دیکھیں لاء میں تو پروویژن ہے, اگر آپ سی آر پی سی دیکھیں گی تو وہ سیکشن 220 سے 224 226 سی آر پی سی میں ہے کہ ود ان اے ایئر اگر سیم کائنڈ آف آفینسز کمٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹرائل میں ہو سکتے ہیں, اور غالباً اس قسم کا پروویژن نیب آرڈیننس میں بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا ہرڈل ٹرائل کورٹ کے سامنے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے خود ڈائریکشن دی ہے سیپریٹ ریفرنسز کی. اس ڈائریکشن کی راجہ صاحب نے اس کیس کنڈکٹ کیا, وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اس قسم کی ڈائریکشن کی موجودگی میں ٹرائل کورٹ کا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر دینا بڑا رول آف پروپرائٹری کے خلاف سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا بہتر یہی ہوگا کہ یہ چیز سپریم کورٹ میں لے جا کے ریزالو کی جائے. آفینسز بھی مختلف پیریڈ میں الیجڈلی کمٹ ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف سب 94. اوکے, یہ میں سلمان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, مگر کیا آپ کی نظر میں اگر ان کو نتھی کر دیا جائے تو کیا یہ اس کا کوئی فائدہ ہے شریف خاندان کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ملٹی فیریسنس کا شکار ہو جائیں گی یہ کیسز. اتنی ایویڈنس, اتنے جو کوسچنز فریم ہوں گے, اتنے پوائنٹس فریم ہوں گے ایویڈنس لیڈ کرنے کے لیے, ہم اسے لیگل ٹرم میں کہتے ہیں ملٹی فیریسنس, اس کا یہ ساری پروسیڈنگز شکار ہو جائیں گی. اور عام زبان میں اس کو کیا کہیں گے کہ گتھی جو ہے وہ سلجھنے کا نام نہیں لے گی؟ جی بالکل, وہ اتنے الجھ جائیں گے, اتنے کوسچنز ہوں گے کہ 20-22 کوسچن اگر ٹرائل میں فریم ہو جائیں تو وہ ساری زندگی کنکلوڈ نہیں ہوتی ٹرائل پھر. اوکے, سو سلمان صاحب what do you think کہ کیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ وہی حاوی رہے گا یا ٹرائل کورٹ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر سکتی ہے, یہ اسی کی سواب دید ہے یا احکامات اوپر سے آئیں گے؟ How does it work؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے کوئی ٹرائل کورٹ کے ہاتھ باندھے نہیں ہیں. بالکل جب آخری دن ہم سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تو یہ استدعا تھی ہماری کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ریویو کے دوران کچھ ایسی آبزرویشنز ہیں جن کی وجہ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے ہاتھ بند گئے ہیں اور ٹرائل کورٹ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے گی. بڑی وضاحت سے 5 جج صاحبان نے کہا کہ ہماری تمام آبزرویشنز ٹینٹیٹیو نوعیت کی ہیں, ٹرائل کورٹ مکمل خود مختار عدالت ہے اور قانون کے مطابق وہ کام کرے گی. دوسری بات یہ جو اب استدعا کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 3 ریفرنسز کو ایک کر دیا جائے, استدعا اب جوائنڈر آف چارج کی ہے. لہٰذا اگر سپریم کورٹ کے حکم سے یہ بات بھی نکلے کہ 3 ریفرنسز ہونا ہے تو رہیں تینوں ریفرنسز, لیکن چارج جو ہے وہ جوائنٹ ہو جائے, یعنی فرد جرم ایک ہو جائے. جی, اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی بحث ہوئی کہ چونکہ الزام یہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے ہیں, اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کوئی 3 دفعہ آمدن سے زائد کوئی رقم حاصل کی گئی یا ایک ہی وہ رقم ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص پہ الزام ہے کہ اس نے 1000 روپے اپنی آمدن سے زیادہ حاصل کیے کسی غلط طریقے سے. اب اگر اس کے بچے ان 1000 روپیوں کا استعمال کر کے 4 اثاثے خرید لیتے ہیں تو 4 جرائم مرتکب کا ارتکاب نہیں ہوا, کیا 4 ٹرائلز چلیں گی؟ الزام تو یہی ہے کہ یہ 1000 روپے غلط حاصل ہوئے. لہٰذا اگر ان 1000 روپیوں کو ثابت کرنا ہے تو وہ ایک ہی ٹرائل میں ایک ہی چارج کے تحت ثابت ہونا. مجھے ایک بات سمجھائیں پھر سلمان صاحب ایک سیکنڈ, بیکاز آپ یہ کیس اندر باہر سے سمجھتے ہیں, and I really love the example you just gave, بہترین ہے, سمجھ آتی ہے اس سے. تو مریم بی بی نے کل رات کے انٹرویو میں کہا کہ پریکٹیکلی سپیکنگ 80 کی دہائی میں آ کے میرے والد صاحب نواز شریف صاحب نے بزنس چھوڑ دی تھی, اور میرے بھائی اتنے امیر ارب پتی اس لیے ہیں کیونکہ وہ ارب پتی دادا کے ارب پتی پوتے ہیں, یہ ارب پتی دادے کے پوتے ہیں کوٹ ان کوٹ. تو وہی آپ کے 1000 روپے والی بات, تو اگر وہ 1000 روپیہ جو دادا کا تھا اگر وہی مشکوک ہے
how does it work? Because sir میرے پاس wealth statements اور income statements ہیں, میاں شریف کی بھی اللہ انہیں جنت نصیب کرے, FBR attested, and they're negligible amounts. انہوں نے جو جن کو مریم ارب پتی کہہ رہی ہیں, اور he was very affluent and he did well, مگر پھر nationalization بھی ہوئی, we're going to talk about that. مگر سر وہ تو negligible چیزیں ڈکلیئر کرتے تھے ادھر, نہ انہوں نے بیرون انٹرسٹ اور بزنسز کبھی ادھر ڈکلیئر کی, نہ ادھر کچھ پیسے کبھی دیے نیشنل کٹی میں. سو ہاؤ ڈز دیٹ ورک اگر وہی اوریجنل 1000 روپیہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب میاں شریف کا تو ٹرائل نہ ہوا نہ اب ہو سکتا ہے, لہٰذا اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کیا I'm trying to understand, that's why. دیکھیں اگر یہ کہا جائے, اب میں اس جزیات میں اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتا, یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رقم یہ دولت مجھے میرے دادا سے آئی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے اس بات کو ثابت کرنے کا, اور وہاں پہ اگر کوئی پیش کرنا چاہے ٹیکس ریٹرنز تو کرے. لیکن اگر کسی کے دادا نے کوئی رقم ایسی پوتے کو منتقل کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ میں یا ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر نہیں ہو رہی, تو دادا اس کا جواب دہ ہے, اور اگر دادا موجود نہ ہو تو پھر پوتوں کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جائے گا. یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. آپ خواہ کوئی بھی بات کہنا چاہیں کسی مرحوم کے بارے میں, لیکن قانون کی نظر میں مرحومین جو ہیں اب وہ جزا سزا کی دنیاوی عمل سے نکل گئے ہیں, لہٰذا اس بحث میں اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں سمجھ گئی, I completely agree with you سلمان, مگر میرا کہنے کا مطلب ہے, میں نے کہا اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, مگر جو وہ چھوڑ کے گئے اس اثاثے کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو سکتی ہے نا. اگر alleged crime ہے تو those are proceeds of crime. دیکھیں کرائم ثابت نہیں ہو سکے گا نا. میں اب اس کیس کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی الف بے کو آپ لے لیں, اگر الف بے کے پاس کوئی اثاثہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے وراثت میں میرے دادا سے ملا, اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے دادا کی تمام زندگی جو ہے وہ چھان کے ہمارے سامنے رکھو, اور اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دادا نے کچھ غلط کیا تھا تو یہ اثاثہ ہم تم سے چھین لیں گے. اس طرح ہمارا قانون نہیں چلتا, کیونکہ ایک شخص جب مرحوم ہو گیا تو اس کے حوالے سے تمام جو سوالات ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سورس آف انکم مرحوم ہے تو سوال جواب بند. اینڈ واٹ آر وی چیسنگ ہیئر سر, بیکاز نواز شریف صاحب تو پریکٹیکلی واز ناٹ ایکٹیو, گو کہ وہ چیئرمین رہے ہیں بورڈز کے, اور وہ ہیڈ کرتے رہے کمپنیز اکاؤنٹس رہے ہیں, اور وہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ اور گردشی جو پیسے آتے گئے پھر جاتے رہے, وہ ایک ایشو ہے پورا. مگر جس طرح رشید رضوی صاحب نے کہا کہ اگر فرد جرم ایک کر دو گے, سب چیزوں کو نتھی کر دو گے, تو اتنا ایک کیوٹک بنڈل بن جائے گا. سو ڈو یو تھنک کہ اس کیوس کے اندر سے ریلیف چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ کیوس جو بلڈ اپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران ہو گیا ہے نا, وہ اس نے ان کو سب کو ابھی بڑا پرابلم دینا ہے. اب یہ دیکھیے سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ دادا ارب پتی تھے اور ان کا پیسہ بچوں کو مل گیا. سپریم کورٹ میں سٹانس لیا گیا کہ جب دادا کے پاس بہت زیادہ انڈسٹری تھی, نیشنلائزیشن ہوئی, یہ ان کے ریکارڈ پہ ہے, پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا میاں صاحب نے, تو ان سے سب کچھ چھن گیا تھا, اور وہ اس چھنے ہوئے حالت میں وہ ایک دفعہ پھر چلے گئے UAE, اور وہاں انہوں نے کمر باندھی اپنی, اور انہوں نے دوبارہ سے وہاں کام شروع کیا اور وہ پیسہ بنایا. ٹھیک ہے, دس واز دا سٹینس. اور پھر جب ادھر آئے جی یہ پیسہ کہاں سے آیا, یہ پارک لین کے فلیٹس آپ نے کہاں سے خریدے, تب بھی کہا گیا کہ جی یہ وہ پیسہ تھا جو ہم نے پہلے دبئی میں سٹیل مل بھیجی, پھر قطری کو پیسہ دیا گیا, پھر قطری نے اس کے اوپر بنایا. تو یہ دیز ڈفرنٹ سٹانسز ناؤ وڈ بیکم ویری ڈیفیکلٹ کہ اب اس کو ٹرائل کورٹ میں آپ ایک ڈیفنس پلی لیں کہ یہ 3-4 چیزیں جو آ چکی ہیں ریکارڈ پہ, یہ پرابلم کریٹ ہوگا. کہ اگر اس وقت ایک سٹانس ہوتا کہ جی یہ دادا کا تھا ہمیں نہیں پتا اور الحمدللہ ہمارا نہیں ہے, لیکن وہ 3-4 دفعہ کہا گیا جی یہ ہمارا ہے, اور کبھی کہا گیا کہ یہ تو ہم نے خریدا ہی بعد میں ہے, کبھی کہا گیا کہ پہلے لیا گیا ہے. اب آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو پارک لین جو ان سے اپارٹمنٹس ہیں, اس کا یہ 2000 میں بھی نیب میں ریفرنس آیا تھا. جی بالکل. 2000 میں بھی یہ ریفرنس آیا تھا. تو یہ تب سے چل رہا. اس کے بعد یہ ملک سے مشرف ٹائم پہ, اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اس وقت بھی, تو ان کی غیر موجودگی میں وہ کیس چل ہی نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے یہ کیس وہاں پہ رک گیا تھا. اب نو کمنگ بیک ٹو یہ جو ہم اپنے اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کوسچن کیا تھا اس کے بارے میں. یہ 6 ماہ کے اندر یہ آپ کو پھر ٹرائل کورٹ اس گتھی کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ انویسٹیگیشنز ہاں, I do not agree کہ یہ بڑا کوئی مشکل ہو جائے گا اور ٹیڈیس ہو جائے گا. اس میں بڑے سمپل کوسچنز فریم ہونے ہیں. نیب ہیز اونلی ٹو پروو کہ یہ
پراپرٹیز کی لسٹ ہے. یہ آف شور وہ 17 فلیگ شپ کمپنیز ہیں, یہ ہل میٹل ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسری فیکٹری ہے. سوکھا کام ہے سر, آپ نے پروسیکیوشن بھی دیکھی ہے. بڑا سوکھا کام ہے. نیب نے کیا پروف کرنا ہے؟ ٹائٹل اس کا. بہت سی پراپرٹیز تو یہ آلریڈی مان چکے ہیں, ہماری ہیں. ونس نیب نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ان بچوں کے نام پہ ہیں یا ان کے شیئرز ہیں اس میں, تو اس کے بعد سیکشن 14 ہے نیب آرڈیننس کا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز کے بچے ہوتے ہیں یا بے نامی دار ہوتے ہیں, ان کے پاس جو بھی پراپرٹیز ہوتی ہے ان کی ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن, دے ہیو یوز دا ورڈ ریزنیبل ایکسپلینیشن, کورٹ میں آ کے آپ نے دینی ہے کورٹ کو. اینڈ اف دا کورٹ از سیٹسفائڈ کہ آپ کی ایکسپلینیشن از ریزنیبل اور جسٹیفائیبل ہے, بڑی ویگ ٹرم ہے سر. نہیں ویگ نہیں ہے. اور اس کا سلمان اکرم راجہ, I heard him, he was brilliant in the court, مگر انہوں نے تو پوری اپنی ساری آرگومنٹس اس بات کے اوپر لے کی کہ is it unfathomable, is it unimaginable, کیا یہ نہیں ہو سکتا. I mean correct me if I'm wrong Salman, but that's what you were saying. So یہ جو reasonable کہہ رہے ہیں, coming back, یہ صرف دو so reasonable is very reasonable justification. what might be reasonable to me might not be reasonable to you. It doesn't have to be reasonable to you or to me, to the court, to the judge. اور 3 ججوں کے پاس تو پہلے یہ جا چکا ہے سپریم کورٹ لیول تک اور انویسٹیگیشن میں اور GIT میں, ابھی تک وہ ریزن نہیں ہے. نمبر 2, what I was trying to say is کہ جب یہ آ جائے گا تو in case they fail, تو جو نیب کا لا ہے سیکشن 14 وہ کہتا ہے پھر نیب نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ یہ پیسہ کرپشن کا تھا. This is written there. NAB doesn't have to prove that it was money gotten from any corruption or corrupt. It would be automatically assumed to be corruption and corrupt. جی سلمان. نہیں, میں کوئی اس بات سے بہت بڑا اختلاف نہیں کرتا. یہ بات اب ٹرائل کورٹ کے سامنے آئے گی کہ اساسوں کا کیا جواز. اوکے, نہیں کرتے تو پھر میرا سوال ہے آپ سے سر, کیا ملزم کے آپ کے نزدیک ملزم میاں صاحب کے, ان کے بچوں کے کوئی آئینی اور بنیادی حقوق آپ کو پامال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سر؟ دیکھیں, اگر اس کو مکمل تناظر میں دیکھیں تو عامر صاحب بھی شاید اتفاق کریں, یہ ایسی ٹرائل شاید کبھی نہیں ہوئی کہ ایک ٹرائل جو ابھی ہونا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے, اس کے حوالے سے تمام الزامات اور ممکنہ جو جوابات ہیں یا ممکنہ جو دفاع ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ اظہار اپنی رائے کا کر دے اور بہت وثوق سے اظہار کر دے اور بڑی کلرفل زبان میں اظہار کر دے, اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے عدالتی فیصلے میں بھی اور اس کے بعد میڈیا میں بھی, اور اس ماحول کی موجودگی میں ٹرائل کورٹ کو معاملہ بھیجا جائے. اب جو سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر جا سکتا ہے, یہ معاملہ صرف یہ جوائنڈر آف چارج کے حوالے سے نہیں ہے. ہر مرحلے پہ آپ یہ دیکھیں گی کہ جب بھی کوئی دستاویز یا دفاع پیش کیا جائے گا تو اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آبزرویشن آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں مل جائے گی. لہٰذا یہ ایک بہت عجیب صورتحال ہے کہ ابھی جو دفاع لیا جانا ہے اس کے حوالے سے ایک آبزرویشن, ایک رویہ پہلے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے. تو یہ بالکل انوکھی صورتحال ہے, اور اس حوالے سے یقیناً اگر ملزم کے ذہن میں تشویش اٹھے تو وہ سمجھ آتی ہے بات. اچھا, سو بہت آپشنز ہیں ابھی نواز میاں صاحب کے پاس. مریم بی بی کہتی ہیں, رشید رضوی صاحب, اگر جس طرح کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ بھئی یہ ایک تو سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اینڈ دیٹ وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوگا کسی نہ کسی کے ذہن پہ کسی نہ کسی مرحلے پہ, تو پھر کون سی آپشنز ہیں اور لیگلی اسپیکنگ ایز ویل نواز شریف صاحب کے پاس, بیکاز مریم بی بی از ویری کلیئر, ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو این NRO, بہت آپشنز ابھی اویلیبل ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 143 کی پروسیڈنگز کو چیلنج کرنی تھی, انہوں نے وہاں پہ چیلنج نہیں کیا, اور یہ اپنا ڈیفینس ہر اسٹیج پر ڈسکلوز کرتے گئے. جو آج کیس میں کمپلیکیشن ہے یہ اس فیملی کی وجہ سے ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ایک بات کہہ رہے ہیں, بی بی مریم ایک بات کہہ رہی ہیں, حسن نواز اپنے ٹی وی انٹرویو پہ اور باتیں کہہ رہے ہیں. تو یہ تو سارا کنفیوژن اب دادا کا ذکر آ رہا ہے. اگر آپ دادا کا سکسیشن سرٹیفکیٹ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو اس میں کوئی یہ پراپرٹی نہیں ہوگی, اور دوسرے لیگل ایئرز کو پھر آپ کس طرح سے ڈپرائیو کریں گے. تو یہ خود بغیر سوچے سمجھے وکیل سے مشورہ کیے ہوئے اپنا ڈیفینس خود پریس میں لاتے ہیں, اسمبلیوں پہ لاتے ہیں, انٹرنیشنل چینل پہ لاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور کورٹیں باعث ہیں اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا. انہیں پوچھیں کہ کب انہوں نے کوئی ایک کنسسٹنٹ اسٹینڈ لیا ہے آج تک.
اچھا سو سر اوکے فائن فیئر انف. مجھے پھر یہ بتائیں سر کہ چلے یہ تو ایک طرف ہو گیا کہ اگر کہیں نہ کہیں اثر ہے اثر نہیں ہے, آپشنز کی بات میاں صاحب کے پاس اور عدالت ٹرائل کورٹ کے پاس آپشنز, اگر میاں صاحب تو ابھی آ گئے اور اب وہ واپس بھی جائیں گے بیکاز ہی فیلز he needs to be with his wife. مجھے بتائیے گا سر کہ اب اسحاق ڈار صاحب کی غیر موجودگی میں نیب کے پاس اور ٹرائل کورٹ کے پاس اب اور کیا آپشنز ہیں ابھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیس نواز شریف کا بڑا سٹرونگ ہے اس مسئلے پہ کہ وہ ایگزمپشن دے سکتے ہیں اور اپنی اٹینڈنس تھرو ایڈوکیٹ سے یہ پرمیشن لیتے ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ پروویژن ہے کہ اٹینڈنس تھرو کونسل ہوگی اور وہ کیس کنڈکٹ کریں گے چارج فریم ہو جانے کے بعد. تو ان کا ایگزمپشن فرام اپیئرنس کا بہت اسٹرانگ کیس ہے, کورٹ کو دینا چاہیے. تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ ٹرائل میں کوئی ہنڈرنس ہوگی, ٹرائل کنٹینیو ہوگا, وکیل ان کے ہوں گے. وہ ڈار صاحب کا کیس اسٹرانگ لگ رہا ہے آپ کو سر؟ میں اتنی میرٹس میں نہیں گیا ہوں, میں کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں سر. ڈار صاحب کا, راجہ صاحب اسحاق ڈار صاحب کا جو اب غیر موجودگی کے اندر جو اب انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے, وہ کہتے ہیں دل پہ بوجھ بہت ہے, 4 قدم نہیں چل پا رہے, مگر وہ ہائی کمیشن سے بھی اٹیسٹڈ نہیں ہے اب. دوسرا یہ ہے کہ اگین he's attending conferences over there, political meetings attend کر رہے ہیں. So of course وہ political بحث تو الگ ہو جاتی ہے کہ جو 4 قدم نہ چل سکے وہ ملک کی معیشت کیسے سنبھالے گا, تو that's another question unto itself. مگر آپ کو لگ رہا ہے کیس جو ہے اس کو اب obstacles یا مشکلات کا سامنا ہوگا, if he stays away تو کیس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے رضوی صاحب نے جیسے بات کی, یہاں تو ان کی طرف سے ایک ایگزمپشن کی اپلیکیشن آئے کہ مجھے پرماننٹلی ایگزمپٹ کر دیں اور میری غیر موجودگی میں میں مسٹر اے بی سی کو آتھورائز کرتا ہوں. ڈار صاحب نے مگر نہیں ایکسپٹ کر رہے, وہ نہیں ابھی نہیں کہا, وہ تو انہوں نے سمپل سٹر ایگزمپشن مانگی ہے کہ جی مجھے جب تک میں نہیں آتا کیس بھی نہ چلے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ کہ مجھے غیر حاضری. اگر تو وہ کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو ویلڈ ریزنز ہے, کورٹ نے ریزننگ بھی دیکھنی ہے کہ جناب اگر دل پہ بوجھ ہے تو وہ کون سا علاج ہے. جو ہم روز یہ دیکھتے ہیں, ہمارے کیسز ہوتے ہیں, ہم بیلز لگاتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ جی اس کا جیل میں علاج نہیں ہو سکتا, اس کا اس جگہ علاج نہیں ہوتا, تو کورٹس وہاں پہ کہتی ہیں آپ ایک بورڈ بنائیے, دیکھیے کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور جس کے لیے بیرون ملک جانا ضروری ہے. سب سے بڑا علاج تو اس ملک کی معیشت کا ہے, جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا نہیں, اپنا علاج تو کروا کے وہ جا رہے ہیں. اگین آپ نے پولیٹیکل بات کی, تھوڑی سی میں نے بھی کر دی. اب نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو اس میں مہر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس چیئرمین نیب صاحب جو نئے آئے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے, دیٹ از کہ یہ جو ECL کا معاملہ ہے, آپ نے یہ جو پروسیکیوشن کے لیے بھیجے ہیں, یہ کیس کس نے بھیجا ہے؟ چیئرمین نیب نے ان کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملزم جب چاہیں پاکستان آئیں, جب چاہیں پاکستان سے چلے جائیں, جب ان کی مرضی ہو وہ یہ دیکھیں کہ اب کیس اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس میں بچنے کی امید نہیں, تو وہ ایبسکونڈ کر کے دوسرے ملک چلے جائیں؟ ڈاکٹر عاصم کو تو 3 دفعہ عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے نا اس ECL کے پورے چکر کے اندر. ادھر اتنا سمپل ہے, لائک آئی تھنک اوکے فائن, ایون اف اٹس اے پری ریکویزٹ یا وہ سوابدید ہے, یو تھنک یہ الٹیمیٹ ایشو ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے پہلے ECL کے اوپر, سب سے پہلے سب کو ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. نہ کوئی گرفتاری امپورٹنٹ ہے نہ کوئی اور چیز. ECL is the most سر میرا وقت important ختم ہو thing. گیا. آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں راجہ صاحب سے, سلمان صاحب اور رضوی صاحب کے یہ گرفتاریاں وغیرہ بھی ضروری نہیں ہے, ECL کا ایشو سارٹ آؤٹ کریں نیب چیئرمین, نام ECL میں ڈالنے ہیں نہیں ڈالنے؟ ECL کا اپنا ایک قانون ہے, اس کے اپنے قواعد ہیں. اوکے قواعد ہیں. سلمان راجہ تھنکس اپنا, رضوی صاحب واٹ ڈو یو تھنک؟ میں سمجھتا ہوں ان کو ڈالنا چاہیے ECL پہ, اس لیے کہ اگر آپ سندھ کے ملزموں کو ایکیوز کو, بلوچستان کے KPK کے ایکیوز کو بیل بیفور اریسٹ ہم لینے جاتے ہیں تو ہمارا نام ECL پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو وائی ناٹ جو آفینسز پنجاب میں کمٹ ہو رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی یہ ٹریٹمنٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اوکے بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. بہرحال ہم یہ دعا گو ہیں کہ جو بھی بیمار ہے صحت یاب ہو, اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے, مگر ان دا پروسیس جو ہے پاکستان کو سفر نہیں کرنا چاہیے. آج نواز شریف صاحب نے کہا بہت ہو گیا, اب ملک پہلے آئے گا, مزید مجھے ٹارگٹ کیا گیا, ملک سفر کرے گا. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ اسحاق ڈار صاحب باہر اگر ہیں اینڈ اف ہی از انویل, گیون کہ اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے, فیکٹ ریمینز اکانومی سفر کر رہی ہے, معیشت. اور ایز وی اسپیک آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان از ناؤ رینکڈ 147th in the world, 147th in the world بینکس ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس, یعنی کہ اب ہمیں کمپیئر افغانستان اور نیپال سے کیا جا رہا ہے. ناٹ ویری فلیٹرنگ.
ضرور اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. اپنے ایشوز کو ریزالو کرائیں, کیسز کو اٹینڈ کریں, صحت کو اٹینڈ کریں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری اور دا اکانومی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.